बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारान का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, जी आया हूँ बखैर रागले। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। ज़हनी जिस्मानी कोई भी अब मसला है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बच्चों की खुशियाँ देखें, उनके बच्चों की खुशियाँ देखें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आज जुम्मा है, बड़ा मुतबरिक दिन है और 3 जुलाई है, 18 मुहर्रमुल हराम है और 19 हाड़ है। आज जुम्मे का दिन है, डेफिनेटली बड़ा इसका मुकाम है। अल्लाह ताला ने भी जुम्मे के वक्त की फ़जीलत के हवाले से बात की है और मैं इस जुम्मे का आगाज़ जो है आपको सुबह सुबह बहुत सारी दुआओं से कर रहा हूँ। कहते हैं कि जब इंसान घर से दुआ लेके निकले तो रास्ते में उसकी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात हल करे। बरतानवी हाई कमीशन जो है वो पाकिस्तान पहुँच रहा है। का इमरान खान से तो मुलाकात होनी है, लेकिन पीटीआई के लिए भी कुछ थोड़ी आसानियाँ इस सेंस में कि पीटीआई को अपने बात जो है उन तक पहुंचाने में आसानी होगी। कुछ मुलाकातें कहा जा रहा है कि पीटीआई की होंगी, लेकिन अब असल मसला जो पीटीआई को दरपेश है ये कि वो कौन लीड करेगा, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा। लेकिन यहाँ पे अब एक नई जो मिथ बनी है, ये इस पे मैं बात करूँगा कि क्या पीटीआई के फैसले बैरिस्टर गौहर करने की पोजीशन में है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर कौन करेगा। आज ये जो कल कॉन्फ्रेंस हुई है अदालती रिफॉर्म्स के ऊपर, उसमें भी एक कंडीशन एक वक्त ऐसी आ गई थी कि क्या कहते हैं, सीएम केपी ने कहा कि भाई मुझे बताएं मैं जाऊं या ना जाऊं। मैं चला जाऊँ फिर मैंने गाला कर दो, ना जाऊँ तो फिर उफड़ पेगा, तो मुझे बताएं जाए या ना जाए। तो फिर एक नया मखमसा सामने आ गया कि इसका फैसला कौन करेगा कि भाई इनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये जो पीटीआई में एक नई चीज़ पैदा हुई है, ये मेरा डिस्कशन होगी। और ये भी कि जो बरतानवी हाई कमीशन यहाँ आया है वो इन मुलाकातों से पीटीआई को क्या मिलने जा रहा है। इमरान खान से मुलाकात होती है तो क्या ये बात ऐसे सोची जा सकती है कि इमरान खान को कोई नई ऑफ़र आ रही है। इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। यह भी मैं यहीं पर रखे, एनू गल नू होल्ड करो, मैंने इससे आगे फिर बात करनी है। एक अपने जो इसहाक डार साहब हैं, हाँ कैसा है यार, दौर आ गया कि आप वैसे हैबिचुअल वो जो प्रोटेक्शन बिल लेके आ रहे हैं उसमें जी किसी तो जी 2 मुकदमे उनते 7 बंदे बह के फैसला कर लेंगे तो ये क्रिमिनल है। वो खैर रुक गया स्पीकर पंजाब असम्बली की वजह से, लेकिन आप अपनी तरफ नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब के जो एक बहुत करीबी अजीज़ हैं, उन पर FIR भी हो गई है, मतलब तुन के पर्चे आया उन्होंने। और वो पर्चे में है कि आप सुनेंगे तो धुआं निकलेगा कि अगवा, रेप, गैंग रेप, अल्लाह माफ़ करे। इस पे मैंने अभी बात करनी है आपसे। अच्छा, तीसरी बात यह कि जो कल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मरियम साहिबा का खिताब हुआ, अफरीदी साहब का खिताब हुआ, चीफ जस्टिस साहब का खिताब हुआ। उसमें 2 बड़ी मज़ेदार चीज़ें। एक तो मरियम साहिबा का जो गिलास है वो उसका गुड़ वाला बोतल, सॉरी, वो बिल्कुल अब नई एक चीज़ लोगों में आ गई कि गुड़ वाली बोतल को कैसे होती है, वो अगर टूट जाए तो क्या होता है। फिर उनका ये जुमला बड़ा मैटर कर रहा है कि जी कहते तनाई से जहनी सेहत पे बड़ा असर पड़ता है। मैंने नहीं कहा भाई, लोगों के बयानात से आपको अगर अंदाज़ा हो तो मैं कह नहीं सकता कि कहते तनाई से जहनी सेहत पे बहुत असर पड़ता है। जो लोग चंद दिन नहीं गुजार पा रहे, आप ज़रा सोचें कि वो शख्स कितना बड़ा, लोगों अल्लाह ने उसको कितना बड़ा दिमाग दिया है, जो पिछले 1100 दिनों से जेल में और 8 माह से कहते तन्हाई में, और फिर भी वो न टूट रहा। फिर भी उसकी अल्लाह ने कुछ चीज़ें ऐसी बना दी होती हैं जो हमेशा के लिए दुनिया में हिस्ट्री में याद रह जाती हैं। वो कौन है भाई जिसकी हिस्ट्री में नाम यह रहेगा, जो जिसका दिमाग का मजबूत है। इसके ऊपर मैं बात करूँगा। लेकिन ईरान में जो साबिक सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनी साहब की जो आखिरी रसूमात हैं उनकी तैयारियों पहुंच चुकी है। गैर मामूली सिक्योरिटी इंतज़ामात देखे जा रहे हैं। ईरान के ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडकोार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लई ने वीडियो के ज़रिए बयान जारी किया कि अमेरिका और ईरान, कान खोल के सुन लो, अमेरिका और इसराइल, अगर उन्होंने हमारे मुतालिक को गलत अंदाज़ा लगाया, हम क्या कहते हैं, हमें किसी गलत फहमी का शिकार ना होना। तो मैं बता रहा हूँ, हमने ये जब रसूमात शुरू होनी है तो उसके बाद अगर किसी ने कोई एडवेंचर किया
اور اگر کسی قسم کا بھی کسی کے دماغ میں کوئی خناس ہے تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ اگر اس طرح ہوا تو پھر ہماری طرف سے آخری جنگ ہوگی. یہ بات بھی اب ذرا میڈیا میں آنی شروع ہو گئی کہ جو وہاں کی سیاسی قیادت ہے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئی ہے، اور پاسداران انقلاب جو ہیں وہ فرنٹ کے اوپر آئے ہیں. 2 دن پہلے عراقچی صاحب کا جو انٹرویو چل رہا تھا، اور جب انہوں نے یہ بتانے لگے کہ جی پیسوں کی ٹرانزیکشن کیسے ہوگی، تو اچانک ان کا انٹرویو غائب ہو گیا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے. یہ بڑی خوفناک چیز ہوگی، میں آپ کو بتا دوں. یہ ایک سیمی مارشل لا قسم کی چیز ہو جائے گی اگر وہاں پہ پاسداران انقلاب آگے آئے. اور یہ بات امریکہ کو بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ اتنے ہارڈ لائنر ہیں کہ پھر وہ عراقچی کی طرح یا صدر ایران کی طرح مذاکرات پہ یقین نہیں رکھیں گے. وہ پھر کہتے ہیں آپ نہیں یا گاہک نہیں، پھر ایتھے. تو یہ ایک خوفناک سچویشن ہے. انہوں نے جناب علی پاسداران انقلاب نے بھی، اور اس کے بعد وہ جو عراقی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی ایک سخت بیان جاری کیا ہے اور کہا کہ ایرانی عوام یا قیادت کو کسی بھی خطرے کی صورت میں تہران فوری طور پہ جواب دے گا. عراقچی نے کہا یہ بیان اسرائیلی وزیر دفاع کی اس کالز نام ہے شاید ان کا، کہ اس کے بعد آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے موجودہ سپریم کو آرڈر مجتبیٰ خامنہئی بھی اسرائیل کے نشانے پر ہیں. یعنی کہ اگر جو لوگ اس شرکت کریں گے وہ نشانے پہ ہیں. آپ کو پتہ پہلے بھی یہ سچویشن پیدا ہو چکی ہے، لیکن اس بار چونکہ حالات ڈیفرنٹ ہیں. بہرحال سیکیورٹی الرٹ اپنے عروج پہ ہے. اس خطے میں شاید اتنا ہائی سیکیورٹی الرٹ کبھی بھی نہیں ہوا جتنا ایران میں ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے ممالک کے سربراہان بھی شرکت کر رہے. اور یہ بات امریکہ اور اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ ذرا سی غلط فہمی ایک عالمی جنگ کا آغاز کر سکتی ہے. اور پاسداران انقلاب کے لیے یہ طے ہے کہ اگر ذرا سی بھی کچھ ہوا تو پھر اس کے بھیانک اثرات مرتب ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی اس حوالے سے پوری طرح الرٹ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا دا واسطہ ہے جناب امریکہ صاحب، تانوں تے چپیڑا وجن دی عادت ہے، یعنی آپ کو تو تھپڑ کھانے کی عادت ہے، جتیاں کھانے کی عادت ہے. کبھی آپ ویتنام میں کھاتے ہیں، کبھی افغانستان میں کھاتے، سانو بخش دو. امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے 12 ممالک کے فوجی سربراہان کا بھی سیکیورٹی اجلاس ہوا ہے، اور انہوں نے اس پہ غور کیا کہ بھائی جان آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ویسے آپس کی بات ہے، وہ جو 34 ملکوں کی فوج بنی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ وہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ فوج 34 ملکوں کی بنی تھی جس کے سربراہ جو تھے وہ پاکستان کے ایک ریٹائرڈ جنرل تھے، شریف کیا نام تھا ان کا، راحیل شریف صاحب. وہ کہاں چلی گئی؟ کچھ گواچے بارے سوچنا کسی کو پتہ ہو تو کوئی اشتہار اخبار میں دے دیں. لیکن چلیں بہرحال اب میں آتا ہوں اپنی اصل چیز کی طرف. اصل چیز یہ ہے کہ جناب علی ہالینڈ کی ایک خاتون ہے اسٹیفن اینڈریان، اور ان کے ساتھ تھی وینزویلا کی کوئی حسینہ. یہ خاتون سنگاپور کے دورے پہ تھی. سنگاپور آپ کو پتہ دنیا میں وہ سیاحت سے تو اس کا ملک چلتا ہے. وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ایک پاکستانی کے ساتھ جس کا نام ہے رضا ڈار. رضا ڈار صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا بھائی، میں نے کان لگا کے سنا ہے دنیا ٹی وی پہ سما پہ ادھر ادھر. میں نے اپنے سٹاف سے کہا میں نے کنفرم کر کے بتاؤ، تو کہا ہاں جی وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے قریبی عزیز ہیں. میں نے پھر کہا کہ یار سوچ لو بھائی. تو ان کا نہیں جی اسحاق ڈار صاحب کے قریبی عزیز ہیں رضا ڈار. ان کے اوپر پرچہ درج ہوا ہے ڈیفینس کے اندر، ان سمیت 5 لوگوں کے اوپر جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے اغوا برائے تاوان اور گینگ ریپ. اندازہ کر لیں آپ. اور وہ جو خاتون ہے اسٹیفن اینڈریان، وہ کہتی ہیں کہ جی میری سنگاپور میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہے جی پاکستان دی سیر کرائیں، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کے خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. تو وہ آ گئی وینزویلا کی خاتون کے ساتھ. ویسے وینزویلا خوبصورت ملک ہے. اکثر وینزویلا کی خواتین ہی جو ہے نا وہ مس یونیورس بنتی ہیں. مینوں تو پتہ نہیں پی جان، میں تو تصویراں بھی ایمانداری دی گل ہے دیکھتا ہوں تو میں بڑی احتیاط سے دیکھتا ہوں، نظر پہ جائے کچھ اور ہو جائے پھر فائدہ بیگم کے آگے پھر بندہ، تو اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں بھائی. میں نے آپ کو صاحب بتا دیا. لیکن انہوں نے انہیں بلایا سیر کے بہانے اور پھر دونوں کو کر لیا قید.
FIR کے مطابق بقول اسٹیفن اینڈریان کے کہ پھر ہمارے ساتھ گینگ ریپ ہوتا رہا. پتہ نہیں یار مجھے یہ صبح کے وقت اس طرح کی فضول جملے لفظ بکواس کرنی چاہیے کہ نہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. اور اب پرچہ درج ہو گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پریشر اتنا آیا ہے, اتنا پریشر آیا ہے کہ یہ FIR بھی درج ہوگی اور کہا گیا کہ تن کے FIR دو اور کسی کو معافی نہیں ملنی. اب میری ذرا بات کو آپ سمجھیں, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں نے کل بھی کہا, آج اس سے پہلے بھی کہا, میں آپ کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کا برا وقت آ گیا ہے, نون لیگ کا برا وقت شروع ہو گیا ہے. کبھی ان کے کسی وزیر کے اوپر عزیز کے گھر سے منشیات نکل آتی ہے, کبھی ایک وزیر کا پتہ چلتا ہے وہ اخلاقی جرائم میں ملوث ہے, کبھی ایک وزیر کا پتہ چلتا ہے کہ انہیں جناب علی اپنے علاقے کے اندر طاقت کے زور پہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. اب یہ نائب وزیر اعظم صاحب ایک وہ ہے, اور یہ نواز شریف صاحب کے بہت کے سمدھی ہیں, اور اس کے باوجود اگر یہ پرچہ درج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تبدیلیاں ہیں, اور یہ تبدیلیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی اب FIR بھی شروع ہونے لگے. میں نے جب یہ لاہور میں ایک وزیر صاحب کے عزیزوں کے گھر چھاپا پڑا تھا اور وہ آئے تھے انسداد منشیات والے جو ہیں, انہیں کیا کہتے ہیں, اینٹی نارکوٹکس والے جو, تو میں نے ان میں سے ان کے ایک ہیڈ سے کبھی میری بات ہوئی تو میں نے کہا جی بڑا پریشر آپ نے لیا, تو انہوں نے کہا جی ہمیں ہدایت کی گئی تھی کہ کسی کی بات نہیں سننی ہے, کسی کی بات نہیں سننی ہے, آپ نے جناب اپنا کام کرنا ہے. تو میں نے کہا یہ ہدایت کہاں سے آئی تھی؟ ہنس پڑے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات آپ نے بچوں والی ہے, تو بھائی تو نے کر دی بچوں جیسی بات, کوئی کیسے پا سکتا ہے جگنوں کے بھید. تو بھائی انہوں نے کہا یہ جگنوں کے بھید پانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سسٹم کے اندر کہیں نہ کوئی چیز نظر آنی شروع ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ سہیل وڑائے صاحب بھی کھل ڈل کے بات کر رہے ہیں. سہیل وڑائے صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ جو اونچی کلگیوں والے جن کے چلنے میں بڑا دبدبا یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے, ایک نظر بد لگنی ہے اور معاملہ ختم ہو جانا ہے. نظر بد مجھے لگ گئی ہے, لگتا ہے کہ ہو گئی ہے. اگوں ہون کی ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن چیزیں ہوا چلنی شروع ہو گئی ہے. کل وہ جو چیف جسٹس صاحب کے زیر سربراہی میں ہوا, اس میں تمام وزرائے اعلیٰ تھے. مریم صاحبہ نے کہا کہ جی میں نے جب میری شوگر لو ہوئی اور میرے سے بھولا نہیں جا رہا تھا, میرے ہاتھ میں گڑ کی بوتل تھی وہ گر پڑی, تو پھر میں نے نیچے سے گڑ اٹھا کے کھایا. یقینی بات ہے, میرا یہ یقین ہے کہ انہوں نے گڑ صاف کر کے کھایا ہوگا. نہیں ہو سکتا کہ نہ کھایا, انہوں نے گڑ لے کے یوں کیا ہوگا, یوں جیسے ہم کرتے, پھر اب کھایا ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ جی پھر مجھے احساس ہوا کہ میں آواز بھی کسی کو نہیں دوں تو کیا فائدہ, تو اب میں نے جیلوں میں پنک ایمرجنسی بٹن لگوا دیے. اچھا میں بڑا خوش ہوا ہوں اس بات سے کہ یار یہ ایسا ہوا, لیکن وہ میں فواد چودھری صاحب کا پڑھ رہا تھا ان کا ٹویٹ, انہوں نے کہا کیڑے پنک بٹن بھائی, وہ تو کہہ دیا تھے کمیزیں بٹن نہیں ہوتے, آپ پنک بٹن کی بات کر رہے. آپ کیا ناروے کو سویڈن یا اسکینڈینیویا کی کسی جیل میں جہاں پہ پنک بٹن بھی لگ جائیں گے؟ ہو سکتا ہے مریم صاحبہ نے کسی ایک آدھے میں لگوا دی ہو, تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن انہوں نے جس طرح جیل کاٹی اور جس طرح انہوں نے خود کو کہا, لیکن مریم صاحبہ نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے سخت جیل تو نہیں کاٹی ہے نا, یا مریم صاحبہ نے عالیہ حمزہ کی طرح تو جیل نہیں کاٹی, یا مریم صاحبہ نے فلک جاوید یا صنم جاوید جیسی جیل تو نہیں کاٹی نا. آپ کو تو کمرہ بھی ملا تھا, واش روم بھی تھا, سارا کچھ تھا, گڑ والی بوتل بھی سی, فرائی پین بھی تھا. ان کو تو کہا جا رہا ہے کہ منشیات کے اور اخلاقی جرائم میں ملوث عورتوں کے ساتھ بند کیا گیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جو لاہور کی میں سمجھتا ہوں کہ چند پڑھی لکھی تعلیم یافتہ عورتوں میں سے خواتین میں سے ایک تھی, ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو پیرالائز ہو گئی. اللہ انہیں زندگی صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے, ان کی مشکلات آسان کرے. تو میرا خیال ہے مریم صاحبہ اس طرح کمپیریزن نہ کریں تو مہربانی ہے. ایک شخص کو 8 ماہ سے آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, اور اطلاعات یہی ہیں کہ اب وہ جو برطانوی ہائی کمیشن آیا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی آفر لے کے آئے, اور ایک ایسی آفر ہو جس میں عمران خان کو ایک دفعہ پھر یہ ہو سکتا ہے, میرے پاس اطلاعات نہیں ہے, کہ عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر
اس بار باہر کے لوگوں کی جانب سے یہ آفر آئے کہ جی ایسا کر لیتے ہیں یا ویسا کر لیتے ہیں یا ویسا کر لیتے ہیں، اور بقول جاز الحق کے ضیاء الحق کے صاحبزادے کہ ان کو عمران خان کو یہاں تک کہا گیا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ 9 مئی پہ ہلکی سی معذرت کر لیں، تو اس پہ بھی تیار نہیں ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے شاید انہیں بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب وہ انہوں نے یہاں سے پیک اپ کرنا ہے سامان شمان، تو پھر جاتے جاتے کچھ حالات معاملات ٹھیک کر دیں. بظاہر نہیں لگ رہا، بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اس حکومت کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے. اس کا اندازہ آپ یہ کر لینا کہ پیپلز پارٹی سے نکلنے والے وہ جو سابق وزیر اعظم ہے الیاس تنویر، وہ سیدھے جا کے استحکام پارٹی میں چلے گئے. اس کے علاوہ وزیر اعظم کے ایک سابق مشیر ہیں، انہوں نے بھی علیم خان سے ملاقات کی ہے اور وہ بھی استحکام پارٹی میں چلے گئے. 12 سے 15 سیٹیں کہہ رہے ہیں کہ استحکام پارٹی کو ملیں گی، اور اس میں پھر آزاد ملا کے 12 تڑ کو آزاد بھی ہوں گے، پھر مخصوص نشستیں ملا کے اس بار ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی چھٹی ہو جائے. یہ بات انہیں دیر سے سمجھ آئے گی، لیکن آج نہیں میں آپ کو بتا دوں جو ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، کوکلا چھپاتی جمعرات آئی جے جڑا اگے پیچھے تک کے شامت آئی جے، یہ ہونے جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے ہی آزاد کشمیر تو جان چھڑا لی. انہوں نے کہا جی تسی آپ ہی لڑو، تسی آپ ہی جو مرضی کرو، ہماری جان چھوڑو، ہم نے بیچ میں نہیں بولنا. کیونکہ نہ ہمیں آپ نے الیکشن لڑنے دینا، تقریر کرنے دینی ہے، نہ کیمپ لگا دینے دینا، پوسٹر لگانے دینا، نہ اشتہار دیا، نہ ہماری جماعت کا شناخت کوئی دی ہے. تو ایسی ہوتے ہیں قادل ہی لڑیں گے، کی کریں گے ایسی جناب علی. سو انہوں نے تو کر دیا بائیکاٹ. لیکن استحکام پارٹی کو جس طرح آہستہ 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 ڈیولپ کیا جا رہا ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں بھائی جان، ایڈوانس یاد رکھے، میں منیف فاروق بھائی تو نہیں ہوں، میں حسن ایوب بھائی بھی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی خبر چل کے نہیں آتی. میرے اندازے نے جڑے اندازے ٹھیک ہی لگتے ہیں، ٹھا نشانہ بج جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات آپ لکھ لیں کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو چھٹی، نون لیگ کی چھٹی، استحکام پارٹی جو ہے وہ آگے آئے گی. رانا نذیر صاحب ہیں جو جا کے بیٹھے تھے گلگت بلتستان میں، اتنے ایسی کہنے کچھ نہیں ہونا. رانا نذیر جوڑ توڑ کے بے تاج بادشاہ، ایک وقت میں نواز شریف صاحب نے انہیں 5 وزارتیں دی ہوئی تھیں. اب کیا کہتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر آزاد کشمیر کی کمپین ان کے ہاتھ میں ہے. اور میرا انہوں نے کوئی مطلب ایکسچینج نہیں ہوتی چیزیں، لیکن رانا نذیر چونکہ یہ جوڑ توڑ سیدھی تانوں دس دیں کہ بھائی لوگوں کو ان کو قیمت، ان کا اندازہ سارا کچھ انہیں پتہ ہے کتنے میں، مرغے کو ہاتھ لگا کے بتا دیتے ہیں تو کتنا گوشت ہے. نہیں کہا کہ کوئی کڑھائی گوشت بیچ دینے، میں سیاسی مرغوں کی بات کر رہا ہوں. تو پی ٹی آئی نے تو کر دیا بائیکاٹ. باقی یہ جو لوگ رہ گئے انہاں دی تانوں تھوڑے دن سمجھ آ جائے گی. اللہ خیر. السلام علیکم.